बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी ज़िदनी इल्मा सूरत अन्नूर। इंशाअल्लाह ताला आज हम आयत नंबर 58 से 64 तक जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू। आयत नंबर 58 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, ए ईमान वालो, तुम्हारे ममलूक को और तुम में जो बलोगत को नहीं पहुँचे हैं, इनको 3 औक़ात में इजाज़त लेना चाहिए। फजर की नमाज से पहले, दोपहर को जब तुम अपने कपड़े उतारते हो, और इशा की नमाज के बाद। ये 3 औक़ात तुम्हारे लिए पर्दे के हैं। इनके बाद ना तुम पर कोई गुनाह है ना उन पर। तुम एक दूसरे के पास बकसरत आते जाते रहते हो। इसी तरह तुम्हारे लिए अपनी आयतों को वजाहत करता है, और अल्लाह जानने वाला हिकमत वाला है। इन आयत में अहकामात शरीयत बयान हो रहे हैं। घर के आदाब सिखाए जा रहे हैं कि अपने ग़ुलाम, लौंडी और नाबालिग बच्चों की तरबियत करें। आजकल क्योंकि ग़ुलाम और लौंडी नहीं होते, जो घर में सर्वेंट होते हैं, तो उनको इन 3 औक़ात में, यानी कि फ़जर के टाइम पे, दोपहर में जब इंसान आराम करता है, और इशा के बाद, यानी कि माँ बाप के कमरे में या किसी के भी कमरे में जाना हो तो इजाज़त ले ली जाए। इजाज़त से के बग़ैर अंदर आना नहीं चाहिए, मतलब इजाज़त नहीं। और ख़ास कर इन औक़ात में, क्योंकि इन औक़ात में इंसान बेतकल्लुफ़ होकर आराम करता है, और गर्मी की वजह से अपने ऊपर के जो कपड़े होते हैं वो उतार के रख भी देता है। उसके अलावा जो काम के औक़ात होते हैं, वो अल्लाह ताला ने कहा है वो बग़ैर इजाज़त आ जा सकते हैं। अगर उन औक़ात में अगर तुम कोई बद एहतियाती करते हो, तो उन बच्चों को या नौकरों को डांटने की बजाय तुम अपनी इस्लाह करो। अल्लाह अहकामात में, एक अल्लाह की जो अहकामात हैं उसमें हिकमत छुपी हुई होती है तुम्हारे लिए, माशरे और घरों की ज़िंदगी के लिए। अल्लाह अपनी आयत खोल खोल कर बयान करता है ताकि तुम समझ जाओ। आयत नंबर 59, इसमें बताया जा रहा है कि और जब तुम्हारे बच्चे अक्ल की हद को पहुंच जाएं, तो वो भी इस तरह इजाज़त लें जिस तरह उनके अगले इजाज़त लेते रहे। इस तरह अल्लाह तुम्हारे लिए अपनी आयतों को वजाहत करता है, और इल्म वाला हकीम है। और इस आयत में अब बड़े बच्चों की बात हो रही है। पहली वाली आयत में नाबालिग छोटे बच्चों की बात थी। इसमें कह रहे हैं जो बच्चे बलोगत तक पहुंच चुके हैं उनकी बात है। उनमें भी, उनको भी सेम यही नसीहत की जा रही है कि कमरे में बग़ैर इजाज़त मत दाखिल हो। और माँ बाप के बच्चे, यानी कि जो माँ बाप हैं, बच्चों की ना बलोगत तक का इंतज़ार ना करें, ठीक है ना। कि वो आजकल देखिए बच्चों के, मतलब अगर आप महसूस करते हैं बच्चे सेक्स पॉइंट से, अगर आप समझते हैं कि वो बाशऊर हो गए हैं इस मामले में, तो आप उनको ये एहतियात सिखा दें बलोगत से पहले ही। क्योंकि आजकल देखिए मीडिया ने वक्त से पहले ही बच्चों को बड़ा कर दिया है। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं, अल्लाह शरीयत के अहकाम देते हुए शर्म महसूस नहीं करता, और बल्कि तुम्हारे लिए खोल खोल कर बयान करता है। अल्लाह को पता है, अल्लाह इल्म के साथ और हिकमत के साथ तमाम अहकामात देते हैं। आयत नंबर 60, और बड़ी बूढ़ी औरतें जो निकाह की उम्मीद नहीं रखती हैं, उन पर कुछ गुनाह नहीं कि अगर वो अपनी चादरें उतार कर रखें, बशर्ते वो जीनत की नुमाइश करने वाली ना हो। अगर वो भी एहतियात करें तो उनके लिए बेहतर है, और अल्लाह सुनने वाला, जानने वाला है। इस आयत में जो है औरत की एज फैक्टर नहीं है, बल्कि उसका एक रवैये की बात हो रही है कि वो औरतें जिनकी ख्वाहिशात मर चुकी हैं, वो निकाह की भी ख्वाहिशें उनकी ख़त्म हो चुकी हैं, और उनको देखकर, उनके सजने बजने या उनको देखकर किसी मर्द के अंदर कोई जज्बात पैदा नहीं होते हैं, तो उनको अल्लाह ने ये सहूलत दी है। क्योंकि अपनी जो ऊपर की, यानी कि दुपट्टा है, या घर से बाहर जाते हुए जो चादर ली जाती है, क्योंकि एक एज में संभालना मुश्किल हो जाता है ना बूढ़े लोगों को। तो अल्लाह ने कहा तो उस जीनत को, यानी कि जो घर से बाहर जाते हुए जो चादर ली जाती है, आप उसको चादर कह लें, अबाया कह लें, बुर्का कह लें, तो जो छुपाने के लिए इस्तेमाल होती है, तुम उसको उतारने की अल्लाह ने इजाज़त दी है। ये इजाज़त सिर्फ उन औरतों को दी गई है जिसका बनने संवरने का शौक़ ख़त्म हो चुका है, ठीक है, बशर्ते वो अपनी जीनत को ज़ाहिर करने वाली ना हो। अल्लाह ने आगे कहा है बशर्ते कि भले वो बूढ़ी हो गई हैं, मगर उनके शौक़ हैं कि अभी ख़त्म ही नहीं हुए हैं। तो यानी कि ऐसी औरतें तो जो बूढ़ी हो गई हैं, मगर उनका अभी क्या है, दिल जवान है, तो इस्लाम ने उन बूढ़ी औरत पे पाबंदी नहीं लगाई कि वो मेकअप ना करें, अपने कपड़े अच्छे ना पहने, या मतलब जेवर ना पहने।
اللہ نے کہا اگر تمہارے جوانوں والے ہی شوق ابھی تک باقی ہیں تو جوانوں والا پردہ بھی تم پہ ابھی باقی ہوگی، یعنی کہ اپنی زینت کو تم نے نہیں دکھانا اور ابھی بھی تم نے اسی طرح سے نکلنا ہے۔ اور ان کی عورتوں کی جو عورتوں کی اللہ تعالیٰ نے کہا ہے جو واقعی جن کی اندر کی خواہشات مر چکی ہیں نا، اگر وہ اس کے باوجود یعنی کہ ان کے اندر خواہشات نہیں ہیں مگر پھر بھی وہ اللہ کے احکام کی پابندی کرنا چاہتی ہیں، وہ دوپٹہ لینا چاہتی ہیں، وہ چادر لینا چاہتی ہیں، تو اللہ نے کہا یہ ان کے لیے بہت بہتر ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اللہ جانتا ہے، سننے والا ہے، جو تم لوگوں کی کامنٹس ہیں، تم لوگوں کی جو سب باتیں ہیں اللہ کے متعلق، اللہ کے احکامات کے مطابق، اللہ تعالیٰ ان کو سننے والا اور جاننے والا ہے۔ آیت نمبر 61، اندھے پر کوئی تنگی نہیں، لنگڑے پر کوئی تنگی نہیں، بیمار پر کوئی تنگی نہیں، اور تم لوگوں پر کوئی تنگی نہیں کہ اگر اپنے گھر والوں کے یہاں کھاؤ کھانا، اپنے باپ دادا کے گھر، اپنی ماؤں نانی کے گھروں میں، یا اپنے بھائیوں کے گھروں میں، اپنے چچاؤں کے گھروں میں، اپنی پھوپھیوں کے گھروں میں، اپنے ماموں کے گھروں میں، اپنے خالاؤں کے گھروں میں، یا جس گھر کی کنجیاں کہ تم مالک ہو، یا اپنے دوستوں کے گھروں سے تم پر کوئی گناہ نہیں کہ تم لوگ مل کر کھاؤ یا الگ الگ۔ پھر جب تم گھروں میں داخل ہو تو اپنے لوگوں کو سلام کرو جو بابرکت دعا ہے اللہ کی طرف سے، اسی طرح اللہ تمہارے لیے آیتوں کو وضاحت کرتا ہے تاکہ تم سمجھو۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں ہمیں کھانے کے آداب بتا رہے ہیں، ایک دوسرے کے گھر جاؤ، ایڈیکیٹ سکھایا جا رہا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا نا، ایک آیت میں فرمایا تھا کہ تم لوگ دوسروں کے باطل مال نہ کھایا کرو، تو صحابہ نا بہت ڈرنے لگے تھے، ایک دوسرے کے گھر جانے سے، کھانے پینے سے ڈرتے تھے کہ بد احتیاطی نہ ہو جائے۔ تو جب تک دعوت کوئی نہیں دیتا تھا نا تو اس کے گھر جانے میں تھوڑا ہیزیٹیٹ کرتے تھے، تو اللہ نے اجازت دی ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب تمہارے لیے بے تکلف ہو کہ تم ایک دوسرے کے گھر جاؤ، بغیر دعوت کے بھی اگر تم کسی کے گھر جاتے ہو تو وہ اگر تمہیں کوئی کھانا پیش کرتے تو تم بلا تکلف کھاؤ۔ تو اس میں سب سے پہلے معذوروں کی بتایا گیا ہے کہ ان لوگوں کی جو کیٹیگری ہے تو وہ لوگوں کو جس گھر سے بھی کھانا ملے، جو بھی ان کو آفر کرے وہ آرام سے کھا سکتے ہیں۔ باقی جو عام لوگ ہیں، جو فیملی والے لوگ ہیں جن کے آیت میں نام آیا ہے تو ان کے یہاں کوئی شرط نہیں ہے، ان کے گھروں میں جاؤ، اگر وہ تمہیں ویلکم کرتے ہیں، تم ان کے گھر جاتے ہو، وہ تمہیں جو بھی پیش کرتے ہیں تم بلا تکلف کھاؤ۔ اس میں دیکھیے اس لسٹ میں اولاد کا ذکر نہیں ہے، اس لیے نہیں ہے کہ کیونکہ اولاد کا گھر اپنا ہی ہوتا ہے۔ پھر اللہ نے کہا دوست اور عزیز، یعنی کہ ایسے بیسٹ فرینڈ کہ اگر ان کی غیر موجودگی میں اگر اتنی بے تکلفی ہے تم میں کہ اگر وہ نہ بھی ہو تم ان کے گھر سے کچھ کھا بھی لو تو مطلب انہیں پتہ چلے تو برا نہ مانے بلکہ ان کو خوشی محسوس ہو۔ تو اسلام میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم الگ الگ بیٹھ کے کھاؤ یا مل کے کھاؤ، اسلام کوئی کھانے پینے پہ ایسی پابندیاں نہیں لگاتا، بس آپ شرعی حکم کو کریں کہ مردوں کا سرکل الگ ہو، عورتوں کا سرکل الگ ہو، اگر نامحرم ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ آپ کی مرضی ہے ٹوگیدر ہو کے عورتیں مل کے کھائیں یا مرد ٹوگیدر کھائیں یا محرم سب مل کے کھائیں۔ تو جب تم اللہ نے کہا جب تم اپنے گھروں میں جاؤ یا دوسروں کے گھروں میں جاؤ، جب داخل ہونے سے پہلے سلام کر لیا کرو، اجازت لے لیا کرو، یہ ایک بابرکت دعا ہے سلام کرنا۔ اور اللہ تم کو یہ آیتیں کھول کھول کر تمہیں بتا رہا ہے، تمہیں ایڈیکیٹس بتا رہا ہے تاکہ تم سمجھو اور اس پہ عمل کرنے والے بنو۔ آیت نمبر 62 ہے، اس میں بتایا جا رہا ہے اے ایمان والو، ایمان والے وہ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر یقین لاؤ، جب وہ کسی اجتماعی کام کے موقع پر رسول کے ساتھ ہوں تو جب تک تم سے اجازت نہ لے لے وہاں سے نہ جائیں۔ جو لوگ تم سے اجازت لیتے ہیں وہی اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں، پھر جب وہ اپنے کسی کام کے لیے تم سے اجازت مانگے تو ان کو اجازت دے دو اور ان کے لیے اللہ سے معافی مانگو، بے شک اللہ معاف کرنے والا رحم کرنے والا ہے۔ تو مومن کی یہاں پہچان بتائی گئی ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کو دل سے مانتے ہیں تو یہ ان کا ایٹیٹیوڈ ہوگا۔ تو یہ حکم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ کے وقت میں بھی تھا اور آج بھی جہاں اجتماعی طور پہ کام ہو رہا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ کی اجازت کے بغیر اور آج امیر جماعت یا استاد کی اجازت کے بغیر آپ غیر حاضر نہیں ہو سکتے۔ اگر کوئی آپ کام کر رہے ہیں، کوئی کلاس لے رہے ہیں مل کے یا آپ کوئی بھی ایک کام کر رہے ہیں تو بغیر ان کی اجازت کے آپ چھٹی نہیں کر سکتے، الا کہ آپ نے چھٹی کیے کہ مطلب کوئی ایمرجنسی ہو جائے، ہے نا۔ ایسا نہیں کہ چھٹی کر لی اور بتانا بھی پسند نہیں کر رہے ہیں کہ آپ آج اٹینڈ نہیں کریں گے، تو اللہ نے اس کو سخت ناپسند کیا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ایسا کرنے کی اجازت ہی نہیں ہے، اور اگر
آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا ہے اگر وہ آپ کو بتاتے ہیں کہ آج وہ چھٹی کرنا چاہتے ہیں، اجازت مانگتے ہیں، تو آپ ان کو اجازت دے دیجئے، اور اس کے ساتھ ان کے لیے ان کی اس معذرت پہ ان کی معذرت کو قبول کر کے ان کے لیے مغفرت کی دعا بھی کیجئے۔ کتنی بڑی بات ہے کہ یعنی کہ اللہ کے دین، اللہ کے کام کے لیے رسول اللہ کی رسپیکٹ دیکھیں اور امیر جماعت کی رسپیکٹ دیکھیں کہ ان کو کہا جا رہا ہے کہ ان کے اس عمل کے لیے دعا بھی کرو، کیونکہ اللہ جانتا ہے کہ ان کی پیچھے چھٹی کی کیا واقعی ان کو چھٹی لینے کا واقعی ضروری تھا یا انہوں نے ایسی بہانہ بنایا۔ تو اللہ کے رسول سے کہا ہے کہ آپ ان کو ان کے لیے مغفرت فرمائیں، تو یقیناً یہ امیر جماعت کے لیے بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اللہ تمہیں معاف کرنے والا ہے، بے شک اللہ رحیم ہے۔ آیت نمبر 63 میں کہا جا رہا ہے تم لوگ رسول کے بلانے کو اس طرح کا بلانا نہ سمجھو جس طرح تم آپس میں ایک دوسرے کو بلاتے ہو۔ اللہ تم میں سے ان لوگوں کو جانتا ہے جو ایک دوسرے کے آڑ لیتے ہو، چپکے سے چلے جاتے ہو، پس جو لوگ اس کے حکم کی خلاف ورزی کرتے ہیں ان کو ڈرنا چاہیے کہ ان پر کوئی آزمائش نہ آ جائے یا ان کو دردناک عذاب نہ پکڑ لے۔ اب اس آیت میں جو دیکھیے بلانے کا مقصد ہے، علماء نے اس سے کہا کہ اس میں تین مختلف نکلتے ہیں معنی، رسول کا بلانا یا دعا کرنا یا پکارنا، تو ان تینوں مطلب میں یہ الفاظ استعمال ہوتے ہیں۔ تو اگر ہم جیسے کہتے ہیں کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں بلائیں تو تم اگنور نہیں کرو گے، تم فوراً تم نے اٹھ کے جانا ہے۔ اگر رسول کے بلانے پہ تم اپنی دل میں تنگی محسوس کر رہے ہو نا، تو تمہارے ایمان جو ہے نا وہ خطرے میں ہے، سمجھ لو۔ اور نمبر 2 سمجھے جائے رسول کو دعا، یعنی کہ رسول کی دعا کو تم عام دعا مت سمجھو، اگر وہ تمہیں دعا دیں تو تمہارے لیے اس سے بڑھ کر کوئی خوش قسمتی نہیں، اگر وہ ناراض ہو کے تمہیں بد دعا دیتے ہیں تو اس سے بڑھ کر کوئی بد نصیبی نہیں۔ اور رسول کو پکارنا یعنی کہ عام آدمی کو جس طرح تم پکارتے ہو بلاتے ہو، ایسا رسول کو پکارنے کا حکم نہیں ہے، تمہیں نہایت ادب اور احترام کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لینا ہے یا رسول اللہ کر کے بات کرنا ہے، کیونکہ ذرا سی بھی تمہاری بے ادبی تم کو اللہ کے غضب سے نہیں بچا سکے گی۔ منافقوں کی ایک عادت یہ بھی تھی کہ جب منافقین دین کے کاموں کے لیے ان کو بلایا جاتا تھا، دعوت دی جاتی تو وہ مرے ماندے زبردستی آتے تھے، ان کا دل تو لگتا نہیں تھا دین کے کاموں میں، تو وہ مصیبت کے مارے آیا کرتے تھے، کیونکہ ان کو لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو پریزنٹیشن بھی تو مسلمانوں والی کرنی تھی نا۔ وہ آج آتے تھے مگر ان کا دل دماغ کہیں اور ہی ہوتا تھا، پھر جیسے بہانہ پاتے رسول اللہ کی نظروں سے بچ کے وہ چھپ چھپا کے نکل جایا کرتے تھے۔ وہ رسول اللہ کی نظروں سے تو نکل جاتے تھے لیکن رسول اللہ نے نہیں دیکھا، مگر اللہ نے تو ان کی اس عمل کو دیکھ لیا۔ تو اگر مسلمانوں سے تو اللہ کے رسول کے جو تم نے احکام کی خلاف ورزی کی ہے، تم نے جو بے ادبی کی ہے نا، تو تم پہ عذاب بھی آ سکتا ہے، اس پر ظالم لوگ تم پہ مسلط بھی کر دے گا ہو سکتا ہے، اور بھی مختلف قسم کے تم عذاب میں مبتلا ہو سکتے۔ تمہاری اتنی بڑی بے ادبی یعنی کہ اللہ کے دین کو تم نے اتنا معمولی سمجھا، رسول کی محفل کو تم نے اتنا معمولی سمجھا، تو اس کے نتیجے میں کوئی بھی غضب تم پہ آ سکتا ہے، آپس کے جھگڑے بھی ہو سکتے ہیں، اخلاقی زوال بھی آ سکتی ہے، مسلمانوں کے اوپر کوئی غیر حکومت بھی آ سکتی ہے، تو تم نے احتیاط کرنا ہے۔ آیت نمبر 64 یہ لاسٹ ہے، اس میں بتایا جا رہا ہے کہ یاد رکھو کہ جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب اللہ کا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ وارننگ دے رہے ہیں، سورہ کا اختتام ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یاد رکھو کہ جو کچھ آسمانوں میں ہو جو کچھ زمین میں ہے وہ اللہ کا ہے۔ ہم نے پڑھا تھا نا اللہ نور السماواتی، سب کچھ اللہ کی نور سے ہی ہے، یہ آسمان اور زمین جو کچھ بھی ہے اللہ تعالیٰ کے ہی نور سے ہے۔ اللہ اس حالت کو جانتا ہے جس پر تم ہو، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں مجھے سب پتہ ہے، تمہارا ظاہر باطن اندر نیت ہر چیز کو اللہ تعالیٰ تمہارے بارے میں جانتے ہیں، اور جس دن لوگ اس کی طرف لائے جائیں گے تو جو کچھ انہوں نے کیا ہے وہ ان کو باخبر کر دے گا۔ اور تم جس طریقے کی تمہیں ایک زندگی میں ایک ٹائم لمٹ دیا گیا ہے، تمہیں جو بھی اپنے لیے اچھا برا جو کرنا ہے تم کرو، اور تمہیں ایک دفعہ آخر میں فائنلی تمہیں اللہ کی طرف پلٹ کے جانا، اور اللہ تعالیٰ تمہاری تمام زندگی کی اسٹوری تمام ہر چیز تمہارے سامنے کھول کے رکھ دیں گے، اور اللہ ہر چیز کو جاننے والا، اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز کا باخبر ہے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب پہ رحم فرمائے۔
صدق اللہ العظیم۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، ہمارے سورۃ النور کا خلاصہ آج مکمل تکمیل ہوا۔ اللہ تعالیٰ مطلب میری دعا ہے اللہ تعالیٰ سے، جو میں نے حق بات کہی ہے اللہ ہمارے دلوں میں اس کو جما دے، اور جو بھی میرے زبان سے منہ سے جذبات میں کوئی غلط بات منہ سے نکل گئی تو اللہ مجھے معاف کرے اور آپ لوگوں کی دل سے محو فرمائے، اور ہمیں قرآن اور سنت کی تعلیمات پہ عمل کر کے دوسرے تک پہنچانے کی دوسروں تک پہنچانے کی ہدایت توفیق عطا فرمائے۔ صدق اللہ العظیم۔